अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम कराची में। फरवरी 2019 की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसके बारे में सिंपल यही कह दूं तो काफ़ी है, सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। ये हमारे लिए बहुत प्राइड और फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उस पर हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। और इस बात का इजहार जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था 13 अप्रैल 1948 को कि स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स जो है वही असल ताकत होती है किसी भी नेशन की। और उसके साथ साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, एक हैं एयर मार्शल असगर खान साहब और दूसरे हैं एयर मार्शल नूर खान साहब, जिनकी बेनता खिदमात हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को आज इस मकाम पे पहुंचाने की। और इसी तरह से कुछ हमारे हीरोज़ एयरफोर्स के, जिसमें सबसे पहले स्क्वाड्रन लीडर MM आलम साहब, जिनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सब जानते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जो है शान रहे। और उसके साथ साथ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी शहीद भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने मुख्तलिफ मौके पर ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए। एक और एजाज़ भी हासिल है कि ये 1947 में उस दस्ते में शामिल थे स्काउट्स के, जहाँ पे 1947 में फ्रांस में सबसे पहले पाकिस्तान का परचम लहराया गया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर, तो एयरफोर्स के पास वाहिद निशान हैदर जो है वो राशिद मिन्हाज की सूरत में मौजूद हैं। और ये राशिद मिन्हाज आज भी हमारे नौजवानों के लिए एक ज़बरदस्त हीरो हैं। अब हम आते हैं फरवरी की तरफ, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ तक आपको लाना चाह रहा था कि फरवरी 2019 में क्या हुआ। पुलवामा अटैक का वाकया आपके सामने, जो एक ड्रामा रचाया गया, जो उस वक्त भी बड़े वाज़ेह था लेकिन बाद में और इसके सबूत आते रहे कि इंडियन हुकूमत ने खुद एक जो है वो स्टेज ड्रामा क्रिएट किया और अपने ही फौजियों को जो है वो मरवाया और उनकी लाशों पे खड़े होकर जो है वो सियासत करने की कोशिश की, इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, अपने मुल्क में इंतहा पसंदी को उरूज देने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने इसका तमाम तर इल्ज़ाम जो है पुलवामा अटैक का पाकिस्तान पे भी डालने की कोशिश की, जो कि दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उसका रिस्पॉन्ड में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर किसी किस्म की पाकिस्तान की जानिब स्ट्राइक होगी तो पाकिस्तान जो है वो सोचेगा नहीं, फौरन रिटेलिएट करेगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब का। और इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तौर पर इस मौके पर इस सिचुएशन को लीड किया। और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो तैयार हो गई कि अगर इंडिया किसी भी तरह का कोई हमला करता है पाकिस्तान की जानिब तो वो भरपूर अंदाज में इसका जवाब देंगे। और ये वो टीम है पाकिस्तान एयरफोर्स की कि जो किसी भी तरह के हमले के लिए, उसको रोकने के लिए, उसका जवाब देने के लिए जो है वो तैयार थी। बड़ी इंपॉर्टेंट टीम जिसको लीड किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। और अब हम आते हैं उस सो कॉल्ड अटैक की तरफ, जो कि करने की कोशिश की, स्ट्राइक करने की कोशिश की इंडियन एयरफोर्स ने। और उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने बालाकोट में आए हैं और कहीं उन्होंने स्ट्राइक किया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। वो बड़ी चुपके से आए और बहुत खामोशी से जो चले गए। और उस पर जो है बड़ी ज़बरदस्त बात जो है यहाँ पर सामने है कि इंडियन एयरफोर्स जस्ट इन्वेडेड पाकिस्तानी एयर स्पेस, ड्रॉपिंग 1000 kg ऑफ टोमेटोज इनटू अ फॉरेस्ट, मोर अपडेट सून। तो रात के अंधेरे में कोशिश की स्ट्राइक करने की, लेकिन जो है वो कुछ हुआ नहीं वहाँ पर। और उस वाक़े को उस जगह को जहाँ पे बात की गई थी, को स्ट्राइक की है बालाकोट के इलाके में, जो कि बॉर्डर के बड़े नज़दीक था। तो वहाँ पर जर्नलिस्ट भी गए, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी गया, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया कि इंडिया को स्ट्राइक करके गया। लेकिन ये रात के अंधेरे में आए थे, पाकिस्तान ने दिन के उजाले में जवाब दिया। और दिन के उजाले में जवाब दिया और पाकिस्तान ने अगर तो वहाँ पर जर्नलिस्ट भी गए, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी गया, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया कि इंडिया को स्ट्राइक करके गया। लेकिन ये रात के अंधेरे में आए थे, पाकिस्तान ने दिन के उजाले में जवाब दिया। और दिन के उजाले में जवाब दिया और पाकिस्तान ने अगर चाहता तो ज़बरदस्त अंदाज में कहीं पर भी टारगेट कर सकता था, लेकिन अपने टारगेट के करीब जो है स्ट्राइक किया। सिर्फ बताना था कि हम चाहें तो कर सकते हैं। और दिन के उजाले में कामयाबी से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में गए और स्ट्राइक करके जो है वो वापस आए। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट जो वाकया है वो है नाजरीन
اس کے بعد نیکسٹ ڈے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایک بار پھر انڈیا نے اسٹرائک کرنے کی کوشش کی اور ابھینندن والا واقعہ ہو گیا، یعنی کہ 27 فروری کو. اور 27 فروری کو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہماری پاکستان ایئر فورس نے کارروائی کی اور دشمن کو جو ہے خاموش کیا. ابھینندن کو اریسٹ کیا گیا، اس کا ڈریس جو ہے، ان کے پاس جو چیزیں تھیں، ان سب چیزوں کو یہاں پہ رکھا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈین ایئر فورس جو ہے اپنے پائلٹس کا بھی خیال نہیں کرتے، کیونکہ جو چیزیں ان کے پاس سے ملی اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکسپائر ہو چکی تھی. کچھ فوڈ ہوتا ہے 2016 کی جون 2016 کی ایکسپائری ہے. اسی طرح سے ایک اور کٹ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایمرجنسی کٹ، اس میں 2017 کی ایکسپائری ہے. تو ابھینندن کے پاس اس طرح کی چیزیں تھیں. تو جو انڈین ایئر فورس ہے اس میں اپنے پائلٹس کا جو ہے اس طرح سے خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ایکسپائرڈ ہو چکی ہوتی چیزیں وہ دی جاتی ہیں. اور پھر جو ہے ابھینندن صاحب جو ہیں جب ان کو یہاں پر رکھا گیا تو ان کو جو چائے بھی پلائی گئی، آپ کو پتا ہے. اور اس وقت سیزن ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ جو ہے انڈیا کی طرف چائے کا کپ کر کے بول رہے ہیں کہ چائے پینی ہے کیا. وہ کپ جو ہے چائے کا بڑا مہنگا پڑا. آئیے میں آپ کو اس کی رسید دکھاتا ہوں. ورلڈ موسٹ ایکسپینسو ٹی بل آف انڈین پائلٹ ابھینندن. دا ٹی واز فنٹاسٹک. اور اس کا مگ 21 جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ دینی پڑی. اور اس کے علاوہ یہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس موقع پر جو انٹرنیشنل میڈیا نے کی اور اس واقعے کے اوپر جو رپورٹنگ کی گئی کہ پاکستان نے تو ہمیشہ انڈیا کے خلاف واضح طور پہ ثبوت پیش کیے ہیں، چاہے وہ کلبھوشن یادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ ابھینندن کی صورت کے اندر ہو. اور ایک بڑا امپورٹنٹ بات تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ابھینندن کو واپس کیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو تم ہماری طرف اسٹرائک کرنے آئے تھے، ہم نے ریٹیلیٹ کیا اور ہمارے بہادر ایئر فورس نے تمہارے جو پلینز ہیں ان کو تباہ کیا. اور اس سے پہلے بھی جب وہ اسٹرائک کرنے گئے تھے تو وہ خود ان کے اپنے میزائل سے ان کا اپنا ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوا. تو الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کا کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اس پوری جو ابھینندن کے ساتھ جو 3 زبردست ہمارے میں کہوں گا کہ مجاہد جنہوں نے فرنٹ لائن پر امپورٹنٹ رول ادا کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. نعمان علی خان صاحب، فہیم احمد صاحب اور حسن صدیقی، جنہوں نے جو ہے وہ F-16 معراج اور F-16 جو ہے وہ اس پر جو ہے اسٹرائک کیا اور بڑے زبردست انداز میں جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچایا. پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو بڑا زبردست کرارا جواب دیا اور حالت کیا کر دی ان کے پلینز کی، مگ 21 کی. آپ کے سامنے یہ ملبہ پاکستان میں محفوظ ہے اور یہ ملبہ آج کے دن ہم خاص طور پہ انڈیا کو بھی اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ کسی طرح کی جارحیت کی کوشش کی جائے گی تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا. یہ ہے پلین ابھینندن صاحب کا مگ 21، اس کی ٹیل ہے اور یہاں پر کراچی میں پاکستان ایئر فورس میوزیم میں یہ محفوظ ہے. تو ناظرین یہ تھی فروری کی کہانی جو کہ پلوامہ اٹیک میں کہوں گا یا پلوامہ اسٹرائک یا کہ جو انہوں نے اپنی ہی فوج کے اوپر کیا، ایک ڈرامہ کریٹ کیا، اس سے شروع ہوا اور اس کے بعد ابھینندن کو چائے پلا کر اپنے ملک واپس بھیجنے میں ختم ہوا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی میں پاکستان ایئر فورس کے کچھ آفیسرز کے ساتھ ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی کیا مصروفیات ہے اور خاص طور پہ فروری 2019 کے واقعے کو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پاکستانی عوام کو کیا بتانا چاہیں گے. تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکواڈرن لیڈر نصرت علوی صاحبہ. آپ سینئر ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد روشن سفیان صاحب. آپ پائلٹ ہیں MI-17 کے، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب. آپ لاجسٹک آفیسر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میڈم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. فرمائیے یہ جو بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، آپ سینئر ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں تو سب کچھ ایئر ہی ہے اور ایئر سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. تو وہ جو بات کہی جاتی ہے ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، تو کیسے نگہبانی کی جاتی ہے پاکستان کی فضائی حدود کی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم بیسیکلی ایئر ٹریفک کنٹرولر کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت رن وے، ایئر فیلڈ، سرفیسز، آپ کی فائر سروسز، ریسکیو سروسز، ہم ان کو ریڈی رکھیں. اور الحمدللہ وی آر آلویز ریڈی.
جب بھی ہمیں فلائٹ پلان سبمٹ ہوتے ہیں یا جو ہم نے آپریشنل فلائنگ کرانی ہوتی ہے اس کا جیسے جیسے ہمیں فلائٹ پلاننگ ملتی ہے, ہمیں جیسے جیسے اس کا روٹین بتائی جاتی ہے, ویسے ویسے ہم ان کو ٹیک آفس اور لینڈنگس دیتے ہیں. فردر ہم پاکستان سول ایویشن آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی ساری کوآرڈینیشن کرتے ہیں تاکہ ہمارے فائٹرز, ہمارے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ they can do what they are tasked to do. ٹھیک ہے, یہ فرمائیے کہ جو پلوامہ اٹیک کا واقعہ ہے اور دنیا پہ بڑے واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ جو تھا انڈیا نے خود رچایا اور ایک پلان تھا. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں جس پر بات کی جاتی ہے کہ کیوں کیا, لیکن اور اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا, اور وزیر اعظم پاکستان نے بڑے واضح طور پہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سوچیں گے نہیں, فوراً ریٹیلیٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ تیار تھے کہ اگر کسی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے تو ہم اس کو زبردست طریقے سے اس کا جواب دیں گے, اور وہ دیا بھی. لیکن تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا سچویشن تھی آپ کے سامنے؟ جی, اس ٹائم پر ایسی سچویشن تھی کہ لائک اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو وی ور 6 officers sitting in ATC tower and nobody was willing to go back to home. Everyone was telling others تم چلے جاؤ, میں اب رکتا ہوں. Like it was 26th and 27th کی جو نائٹ تھی, especially that night nobody was willing to go back. It was such a passionate environment. Everyone was in such a emotional state and we were at such high level of readiness that you see then what we did on 27th September. اور ایک فوجی کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے ایسے وقت کا, وہ تو اسی وقت کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو وہ اپنے وطن پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اور اپنی خاص طور پہ اسکلز دکھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوگا. جی بالکل, اس وقت یہی جذبہ تھا. In 17 years of service, that was the first time that I'm blessed, I'm honored, and I'm thankful to Pakistan Air Force that I got this opportunity to feel that feeling, to have that feeling, to have that passion. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. روشن صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ فرمائیں کہ آپ جو ایئر فورس آپ نے جوائن کی تو کیا وجہ تھی؟ مثلا کیا بچپن سے خواہش تھی کہ ایئر فورس میں جاؤں گا؟ راشد منہاز, سرفراز رفیقی, ایم عالم, بہت سارے ہیروز ہیں ہمارے, ان کو دیکھتے ہوئے یا کیا سوچ کر آپ جو ایئر فورس میں آئے تھے؟ یا ڈیفینیٹلی جب آپ ہوا میں اڑتے جہاز کو دیکھتے ہیں تو اٹ ریئلی ٹیکس گٹس ٹو بی اپ دیئر, اینڈ اور یہ چیز آپ کو بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ میں بھی ایک دن اڑوں گا. تو یہ پیشن, اور سیکنڈلی اپنی قوم کو سرو کرنے کا پیشن تھرو دس پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن دیٹ از پاکستان ایئر فورس, یہ پیشن تھا جو کہ مجھے یہاں تک لے آیا آج. جی, اور یہ فرمائیں کہ کوئی رول ماڈل آپ کے ذہن میں تھا کہ کوئی ہوتا ہے کہ کسی سے بہت امپریس ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا بننا ہے یا اس طرح سے میں نے اپنا رول ادا کرنا ہے؟ یا ڈیفینیٹلی راشد منہاز واز مائی رول ماڈل ایز اٹس آف مینی, کیونکہ انہوں نے بہت ینگ ایج پر جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا, دیٹ واز مائی رول ماڈل, دیٹ واز مائی انسپریشن اینڈ اٹ از اسٹل ناؤ. اچھا, راشد منہاز کی سٹوری بڑی انسپائرنگ اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ جب فورس میں آتے ہیں اس کے بعد کچھ ٹائم گزرتا ہے, ایکسپیرینس ملتا ہے آپ کو, لیکن انہوں نے ابھی صحیح طرح داخل بھی نہیں ہوئے تھے فورس کے اندر اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا. تو وہ تو پوری نیشن کے لیے اور پاکستان کے تمام نوجوانوں کے لیے جو ہے بڑے زبردست رول ماڈل ہے. یا بالکل ایسا ہی ہے. آئی وڈ سے دیٹ ہی واز چوزن ون, اور ہم میں سے ہر کوئی اسی طرح ہر وقت ہر لمحہ تیار ہوتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اینڈ ہی گاٹ دی اپرچونٹی اینڈ ہی ڈیڈ اٹ ماشاء اللہ. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو جو ہوا فروری میں پاکستان کے اندر, اور ابھی نندن کو ہم نے چائے پلا کے جو واپس بھیجا؟ یا بالکل, ایکچولی کیونکہ کچھ پہلے سے ہی کچھ مہینے پہلے سے کچھ انڈیکیشنز مل رہی تھیں کہ انڈیا کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے, لیکن ہم ہمیشہ سے تیار رہتے ہیں, ہر وقت تیار رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم اور بھی زیادہ تیار تھے کیونکہ ہمیں ہائر اپ سے بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تو آپ ہر وقت تیار رہیں. تو ہم ہمیشہ سے تیار تھے, ہر وقت تیار تھے, تب بھی تیار تھے ہم. اینڈ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے انہیں کس طرح رسپونڈ کیا, کتنا سوئفٹلی انہیں رسپونڈ کیا. ان کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا شاید, اور دن کی روشنی میں نے رسپانس کیا. وہ تو رات کے اندھیرے میں آئے تھے, تو ہم نے ان کو دن کی روشنی میں رسپانس کر کے بتایا کہ ہم
नहीं اور है। رات کے اندھیرے میں آئے تھے اور ایسا لگا کہ شاید کچھ ٹماٹر بس گرا کے چلے گئے ہیں جس میں کوئی وہ اسٹرائک نہیں کر سکے, کچھ نہیں کر سکے. اس جگہ پر پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دکھایا گیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکے ہیں, اور پاکستان نے اپنے دن کی روشنی میں اس کا جواب دیا تھا. اور خاص طور پہ 27 فروری کا واقعہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. لاجسٹک آپ دیکھتے ہیں, ابھینندن کی جو اس کے پاس چیزیں تھیں جو یہاں پر کراچی میں پاکستان ایئر فورس میوزیم میں موجود ہیں, یہ ہم نے ابھی دیکھی, اور اس میں 2-3 چیزیں ایسی دیکھی کہ وہ ایکسپائری چیزوں استعمال کر رہے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا میں خود انڈین پولیٹیشینز یا بہت سارے لوگ جو انڈین ایئر فورس پر تنقید کرتے ہیں کہ بھائی تم ایسے پلین استعمال کر رہے ہو کہ جو آج کے دور میں استعمال نہیں ہوتے, ایسے اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہو جو آج کے دور کے نہیں ہیں, اور اب تو ہم حیران ہیں کہ آپ اپنے پائلٹ کو ایسی چیزیں دے رہے ہیں فوڈ کے لیے یا فرسٹ ایڈ کے لیے کہ جو کہ 2016 کی 2017 کی ایکسپائری تھی, وہ 2019 میں آپ لے کے جا رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے جیسے فرمایا کہ انڈیا کی جو ڈیفنس کی کیپیبلٹیز ہیں ان میں خاص طور پہ ان کی ایئر فورس کے جہازوں کے اکوپمنٹ کے حوالے سے یہ چیز کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. جتنی کنٹروورسیز ان کی انٹرنیشنلی رہی ہیں دے آر ویل نون, اور آئی تھنک آل دیز تھنگز وچ وی ہیو سین ہیئر آر جسٹ اے ٹیسٹمنٹ آف اٹ. دنیا تو شاید چیزوں کو اس طرح ویژولی کلوزلی نہیں دیکھ پاتی ہوگی بیسڈ آن دیئر ایئر کرافٹ, دیئر ماڈلس, دیئر میک, وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک وی ہیو گیون این opportunity to the world to see that they actually have those things which are no more relevant in the world now. یعنی ایکسپائری چیزیں آپ جو ہے وہ اپنے پائلٹس کو دے رہے ہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی بہت بڑی فورس آ رہی ہو, چند پائلٹ جا رہے ہیں ان کے پاس بھی جو ایکسپائری چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنلی طور پہ انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ بہت کمزور ہے, اور اس کے پاس وہ جو ایک ورلڈ کلاس ہوتی ہے وہ نہیں ہے. سر بالکل, ایز دے سے کہ اٹس ناٹ دی مشین, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین. تو اچھے طیارے, اچھے جہاز خرید لینے سے آپ سپیریورٹی قائم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہم نے پلوامہ میں دیکھا, پلوامہ کے بعد ہم نے 27 فیبروری کو بھی دیکھا کہ دیر واز lot of lack of professionalism from their side. جو 2 اسٹرائکس ایئر فورس کے پائلٹس نے کامیابی سے کی ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے انسیڈنٹلی اپنی ہیلی کاپٹر کو گرا دیا, اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے گرا دیا. تو اوور آل اگر آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں تو اٹس این آئی اوپنر فار دیم ایز ویل کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ. اور ہمیں چیلنج کرنا, ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کو چیلنج کرنا, جس نے دن کی روشنی میں, جیسے روشن نے کہا کہ دن کی روشنی میں کہہ کے پہلے ایڈوانس میں وارن کر کے, جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ وی ول ڈو دس ان دا ڈے لائٹ. تو آئی تھنک کہ دشمن کو بتا کے آنا کہ ہم آ رہے ہیں اور پھر بھی وہ اس طرح کی اگر پرفارمنس کرے تو یو کین آلسو ریٹ ہم یور سیلف. اس کے لیے کسی بہت بڑے ناقد کے ہونے کی ضرورت نہیں. جی ہاں, اور یہ آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت ہے کیا. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایئر فورس کس جگہ پر ہے اور پاکستان ایئر فورس کی صلاحیتیں کس جگہ پر ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا نے بڑے واضح طور پہ لکھا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ بہت آگے ہے انڈین ایئر فورس سے, اپنی صلاحیت کے اندر بھی اور اپنے جذبے کے اندر بھی اور اپنی مہارت کے اندر بھی. ناظرین, ٹائم ایک بریک کا ہوا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہم ہیں پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی میں. پاکستان ایئر فورس کے آفیسر سے ہم بات کر رہے ہیں. اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب, آپ لاجسٹک آفیسر ہیں, فرمائیں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے کیا کرتا ہے خاص طور پہ مشکل حالات کے اندر, یا اس طرح کی کوئی خطرے کی علامات ہوں تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ جناب, لاجسٹکس برانچ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس میں بیسیکلی ایک سپورٹنگ برانچ ہے. ایک سپورٹ برانچ کے انڈر کی ایک امبریلا ہے جس کے انڈر لاجسٹکس بھی آتی ہے, اور ہمارا کام جو ہے وہ کافی وسیع ہے. اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے, ہم ایئر فورس کو کی تمام آپریشنز کو کنیکٹ کرتے ہیں فرام دی سپلائر اینڈ. اس میں ایئر کرافٹ کی اسپیئرس کی پروویژننگ سے لے کر راشن تک. اب اس بریکٹ میں جو کچھ بھی آئے, وٹ ایور کمز ان ٹو دی ایئر فورس, دیٹ از راؤٹڈ تھرو دی چینل آف لاجسٹکس. اور
نہ صرف یہ کہ ہمیں وہ چیزیں خریدنی ہیں، وہ چیزیں لانی ہیں، بلکہ ان کو پھر آگے ان کی منزل مقصود تک بھی پہنچانا ہے، جہاں پہ ایکچوئل میں ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان تک اس کی ڈلیوری بھی کرنی ہے. بیچ میں ایک ٹرانسپورٹیشن کا ایک بڑا کمپلیکس نیٹ ورک انوالو ہے، ایک بہت بڑا کمپلیکس نیٹ ورک ویئر ہاؤسنگ کا انوالو ہے، اور پاکستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں بھی ایئر فورس کی اسٹیبلشمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں ان تک تمام چیزوں کی ترسیل. تو ایمرجنسی صورتحال کے اندر اس کی ایمرجنسی صورتحال کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ ایمرجنسی صورتحال کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے، جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو سسٹین کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی وار از آل اباؤٹ سسٹینمنٹ. وہ صرف ایک 27 فروری کی اسٹرائک نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بعد میں آنے والے دنوں میں سبسیکوینٹلی ایک بہت بڑی ایک جنگ ہے جو اس وقت بھی چل رہی ہے، جو کیمرے کی آنکھ دکھا نہیں پائے گی، اور وہ جنگ ہے سسٹینمنٹ کی، کہ آپ نے ایک اسٹرائک کر کے ختم نہیں کر دینا بات کو، اس کے بعد ایک بہت لمبے عرصے تک آپ کو اس جنگ کو سسٹین کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس افرادی قوت کے لیے راشن کا ہونا ضروری ہے، ایئر کرافٹ کے اسپیئرز ہونا ضروری ہے، ایک فیول کی پراپر پروویژننگ ہونا ضروری ہے، راشن کی اویلیبلٹی. تو یہ ساری چیزیں دور امن میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے وہ آپ کو حالت جنگ میں نظر آتی ہے، کہ جو آپ نے کام اپنے دور امن میں کیا ہوتا ہے اس کی مینیفیسٹیشن آپ جنگ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے بارڈرز ہیں اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹرائک کرنے کی کوشش کی بھارت نے، تو وہ کشمیر سائڈ سے کی. تو یہ جو ساؤتھ ریجن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے زیادہ مشکل ہے دشمن کے لیے ادھر سے اسٹرائک کرنا، یا وہاں سے زیادہ ایزی ہے کیونکہ بڑا قریب ہے ادھر سے؟ Every place is equally vulnerable, and we consider it equally vulnerable. We don't give, we are not complacent about کہ وہ south سے نہیں آئیں گے. So Air Force is not only protecting its borders but also its sea side as well. ہم سمندر والی سائڈ سے بھی چوکنا ہے کہ کہیں سے بھی دشمن جو ہے وہ اپنی اسٹرائک نہ کرے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف نارتھ پہ فوکسڈ ہیں، we are equally focused towards south. فلائٹ لیفٹیننٹ محمد روشن سفیان صاحب، تھوڑا سا واپس ہم فروری کی طرف جاتے ہیں، اور وہ جو اسٹرائک کیا، یا کہوں گا کہ کوشش کی اسٹرائک کرنے کی بھارت نے رات کے اندھیرے میں بالا کوٹ کی طرف، اور بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے ان کے میڈیا نے اس کے بعد جو ہے. تو اس پورے واقعے کو، اس کے وقت پاکستان نے جو دن کی روشنی میں اٹیک کیا، اس کو کس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہی وار کرتے جس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ آپ کا سامنا کر سکے. اور سیکنڈلی اس دن بھی رات کے اندھیرے میں ان کے کوئی کشمیر کی طرف سے جہاں سے انہوں نے سو کالڈ اسٹرائک کی، ان کے کوئی 20 جہاز تھے، اور ان میں سے بھی صرف 4 تھے جو اپنا پیلوٹ گرا سکے، اور وہ بھی انہوں نے بھی ٹارگٹ مس کیا. تو ہم لوگ تیار تھے تب بھی، فوراً سے اسکریمبل ہوا، اور بائی دا ٹائم دے ہیڈ رن اوے، وہ ڈر کر بھاگ گئے. تو جب وہ ہم نے پھر ٹائم گین کیا تھوڑا ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے کہ ہمارا ڈیمیج کتنا ہوا، کیونکہ جواب دینا واز اے کمپلشن فار اس، اٹ واز ناٹ این آپشن. تو اگر ہم تبھی دیتے تو اٹ وڈ ہیو بین این انپروفیشنل وے. تو ہم نے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی یہی سوچا کہ ہم پہلے ڈیمیج اسیس کریں گے اور اس کے بعد ہم جواب دیں گے کہ کتنا ہمارا نقصان ہوا اور کس کیپیسٹی کا جواب ہمیں دینا چاہیے. تو اس میں پھر آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے جو 4 پیلوٹ گرائے اس میں ہمارے کچھ کوے بیچارے اور کچھ درخت تباہ ہوئے. تو پھر ہم نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 پیلوٹ گرائے ہیں، ہمیں 4 ملے ہیں آج تک، 5واں شاید انہوں نے اپنی طرف گرا لیا ہو، ہمیں نہیں پتا، وہ ہم آج تک ڈھونڈ رہے ہیں. تو پھر اگلے دن آپ نے دیکھا کہ ہم نے پھر سوچا کہ ہم ان کو جواب تو دیں گے اور دن کی روشنی میں جواب دیں گے، اور ہم نے ان کو بتا کر دیا، ایک دن پہلے ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آ رہے ہیں اور ٹائم ول بی آف آر اون چوائس، آپ تیار رہیں. تو وہ ساری رات ہمارا انتظار کرتے رہے کہ شاید رات کی اندھیری میں ہماری طرف بزدلی سے وہ آئیں گے، چھپ کر وار کریں گے اور بھاگ جائیں گے. لیکن ہم نے سوچا کہ ہم دن کی روشنی میں وار کریں گے اور کھل کر وار کریں گے. تو پوری دنیا کو ہم نے دکھایا، اور ہم نے بھی پھر انہوں نے 5 کلیم کیے، ہم نے 6 بم مارے، ان کے 4 ٹارگیٹ انگیج کیے اور ان پہ 6 بم مارے. اور ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کو بچانے کے لیے
ان کے ٹارگٹ کیا ان کے علاقوں کو, پھر بام تھوڑا سا ڈیویٹ کر کے گرا دیا, درختوں میں گرا دیا, کہیں ایسی جگہ پر گرا دیا جہاں پر کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, کیونکہ ہمارے صرف کچھ بیچارے کوے ہی شہید ہوئے تھے. تو اس لیے ہم نے ان کو in a befitting manner we replied them and that too very swiftly, جس کا شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا, جس کو پوری دنیا نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر ان کا پائلٹ بھی ہم نے کیپچر کیا, وہ بھی ہم نے پوری دنیا کو دکھایا. اور پھر ہم نے ایز اے پیس جیسچر ہم نے اسے اگلے دن واپس بھی کر دیا, واپس کر دیا, چائے پلا کے واپس, چائے پلا کے, بڑی مہنگی چائے پڑی ہوا ہے, بہت مہنگا بل تھا اس کا, اور اس کا بل ایک میگ 21 تھا. اس کے بعد جب انہوں نے واپس کیا تو پوری دنیا کو ہم نے بتایا کہ ہم ایک پرامن قوم ہے, ہم جنگ نہیں چاہتے, یہ ہم نے صرف آپ سے اس چیز کا بدلہ لیا ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی, غلطی کی تھی, صرف اس کا بدلہ. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا اس کو. میڈم آپ کی طرف میں آتا ہوں, نصرت علوی صاحبہ, پاکستان ایئر فورس میں خواتین کا آنا, اور یہ میرا نوجوانوں سے بہت تعلق ہے, اور خاص طور پہ جب میں گرلس کی جانب جاتا ہوں, فیمیل اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, تو جب کبھی یونیفارم لیڈی کو وہ دیکھتے ہیں, ایئر فورس میں ہو, نیوی میں ہو یا آرمی میں ہو, تو بہت انسپائرڈ کرتا ہے پاکستان کی ینگ بچیوں کو. تو آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو کس طرح سے اس طرح فورسز میں آ سکتی ہیں, اور اس وقت کرنٹلی ایئر فورس میں خاص طور پہ کس کس پوزیشن پر فیمیل موجود ہیں ہمارے پاس؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دینا چاہوں گی تاکہ آئیڈیا ہو جائے. پاکستان ایئر فورس میں الحمدللہ فلائنگ سے لے کے میڈیکل تک, سپورٹ سے لے کے ایئر ٹریفک کنٹرولنگ تک, ہر برانچ میں اور ہر فیلڈ میں خواتین کام کر رہی ہیں. اینڈ دے آر ایکسیلنگ, دے آر گوئنگ ایٹ ہائر پوزیشنس. ہماری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی پائلٹس بھی ہیں, وی ہیو انجینئرس ہو آر ڈے اینڈ نائٹ ورکنگ آن دی ایئر کرافٹ. اینڈ ان ایوری برانچ, لاجسٹکس, ایئر ٹریفک کنٹرول, میڈیکل, in every branch, education, training, in every aspect the ladies are working, and we are working just equal to men, alhamdulillah. جو ہمارا سلیکشن کا کرائٹیریا وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لیڈیز سلیکٹ ہوتی ہیں they prove themselves. It is not like this, just like that they have been selected. اور ان کی ٹریننگ اتنی ریگرس ٹریننگ جسٹ لائک میل کیڈٹس ہوتی ہے. اور ونس دے گریجویٹ, سے مجھے یاد ہے when in 2003 I got passed out from academy, my 2IC sent me to the airfield to go and measure the whole length of the runway and then go and see all the lights so that you never forget what is the lighting system on which the aircraft lands at the night and how much long your runway is. So we are treated equally and we are trained equally. Check. Number one. And for the young girls and young ladies who want to join Air Force, I must say that this is one of the best profession in Pakistan, and Pakistan Air Force is one of the best organization in Pakistan. It is not an organization. I am in this organization for past 17 years and it is a family. If I say that I am a senior air traffic controller, it is all because of me. No, it is not because of me. It is because of the every person which was my commander who supported me, and for every comfort which Air Force has provided me. Like I am married, I have a son, and it is too difficult the way my job is. If I am not having all those facilities, it is very difficult for me to perform the way I perform. But Air Force, alhamdulillah, has been very supportive, not only in professional aspect, in personal and domestic aspect as well. So I would urge the young ladies to come and join and enjoy this prestigious life. جی بہت زبردست آپ نے بات کی. تو اب یہ فرمائیں کہ اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب, یہ جو ہم نے زبردست جواب دیا ہے بھارت کو, اب دوبارہ کوئی کوشش کرنے کی جسارت کرے گا اس وقت جو ہے بھارت؟ اب جسارت کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن اس کو یاد ضرور رکھے گا. اچھا. اور ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا, ہم نے ہر وقت تیار رہنا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, پہلے سے زیادہ ٹرینڈ ہیں, پہلے سے زیادہ اسکلڈ ہیں اور کانفیڈنٹ بھی ہیں. بٹ ایٹ دا مین ٹائم وی آر ناٹ کمپلیسنٹ کہ ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس لیکن مورال تو بہت بڑا ہو. جی ہاں, جی ہاں, نہ صرف ہمارا, نہ صرف ایئر فورس کا جو اس ادارے میں کام کر رہے تھے, پوری قوم کا ایک مورال بڑھا. اور
مجھے اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شاید ہم سے زیادہ قوم کا مورال بڑھا. بالکل الحمدللہ. ہمیں تو ایک کانفیڈنس تھا اپنے ادارے کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر. ہماری ٹریننگ جو ہمارے پائلٹس کی ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہمیں بخوبی اندازہ تھا کہ یہ جواب دینا ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو اصل مورال تھا وہ اس قوم کا بڑھا, جو اصل ٹرسٹ تھا وہ اس قوم کا بڑھا, اور ہم بھی اس قوم کے فرد ہیں, خادم ہیں. تو ہمیں اس کی زیادہ خوشی ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ خوشی سے, فخر سے پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی قابل ایئر فورس موجود ہے جو کہ اپنے سے بڑے دشمن کو بھی بخوبی جواب دینا. جی روشن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ان کا مائٹ آف دا ریجن کا جو ان کا ایک انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا اپنے لیے کہ وی آر مائٹ آف دا ریجن, وہ ان کی اس کو چوٹ پہنچی ہے ڈیفینیٹلی, اور وہ آئندہ کوئی بھی ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ ہمارا پالا کسی ایسی ایئر فورس سے نہیں ہے جو کہ جس کو آپ کچھ بھی کہیں گے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, فوراً ریٹیلیٹ کریں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اور ان کو اس چیز کا سبق ہمیشہ یاد رہے گا. جی میڈم آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی کہوں گی جو اب ہمارا موٹو بن چکا ہے کہ سلیپ ٹائٹ وی آر اویک اینڈ وی آر ریڈی ایوری ٹائم ایوری مومنٹ, دے ڈیئر ناٹ ٹو چیلنج اس. بہت بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا. ناظرین, پاکستان ایئر فورس ہمارا فخر ہے, ہماری شان ہے, اور ہر پاکستانی کو, تمام آفیسرز پر, آپ تمام پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, پاکستان آرمی, ہمارے بارڈر پہ کھڑے ایک ایک جوان پر بہت زیادہ فخر ہے, اور پاکستانی قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہر لمحے ہر جگہ. ہم سب ایک ہیں, اور ویسے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش ہے, لیکن دشمن جو ہے ہماری اس امن کی خواہش کو کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھے, اور اس کا مظاہرہ بڑے زبردست انداز میں ہم نے فروری 2019 میں کر کے دکھا دیا کہ ہم جو بات کرتے ہیں امن کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے, ہم بڑا زبردست جواب دے دیتے ہیں, اور جواب دے کے ہم نے دکھایا اور دنیا کو دکھایا, اور انٹرنیشنل میڈیا نے بڑے واضح طور پہ اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. ناظرین, پاکستان کی تاریخ میں فروری 2019 کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ابھی نندن کو جو ہم نے چائے, بہت مہنگی چائے جو ہے وہ پلا کے واپس بھیجا, تو مجھے امید ہے کہ بھارت بھی اس چائے کو ہمیشہ یاد رکھے گا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام سوال ہے پاکستان کا.